प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आप सबकी सलामती हो। आज हम सीखेंगे, एक दफ़ा फिर से मैं हाजिर हूँ खिदमत करने के लिए। आपको पता है कि बादशाही के लोगों की खिदमत जो है वो यही है कि खिदमत करना, और उनकी खिदमत क्या है कि हुकूमत करना। ये हमारी खिदमत है, मोहब्बत की हुकूमत, ज़िंदगी की हुकूमत। आज का जो मैं टीचिंग आपसे शेयर करूंगा और वो है आर यू द वन। क्या तू ही है वो? आर यू द वन? क्या तू ही है वो? तू ही है वो या किसी और का इंतज़ार करें? किसने बोला था ये? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। यूहन्ना ने यीशु से सवाल किया मत्ती 11:2 से 11 के अंदर, क्या तू ही है वो या हम किसी और की राह देखें या किसी और का इंतज़ार करें? आज हम डिस्कस करेंगे और ज़बरदस्त तरीन चीज़ें सीखेंगे कि यूहन्ना ने ये क्यों बोला यीशु को कि तू ही है वो या किसी और की राह देखें। कि यूहन्ना ये वो बंदा है जिसने यीशु को डिक्लेयर किया है कि यही है वो बंदा जो खुदा का बेटा है, जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और आगे जाके यही बंदे को जब जेल हो गई, यही कह रहा है तू ही है वो, यानी कि शक आ रहा है, कन्फ्यूजिंग चीज़ें आ रही हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? तो आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यूहन्ना क्यों अनसर्टन हुआ खुदावन की कॉल और उसकी पर्सनालिटी को लेकर, हम बहुत ग्रेट लेसन सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड जॉन आस्क आर यू द वन? क्यों यूहन्ना ने पूछा कि तू ही है वो? मामलात यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जब यूहन्ना को जेल हुई, उससे पहले जब वो जीसस उसके पास आया, पहले हमें थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि यूहन्ना ने ऐसा क्यों कहा। क्यों? क्योंकि मत्ती 3 के अंदर उसे जीसस को पहले बपतिस्मा दिया, फिर बपतिस्मा देने के बाद जब वो पानी से बाहर आया तो रूह कुदस कबूतर की मानो उसके ऊपर हुआ, यानी सेकंड साइन भी जीसस ने उसको, फादर ने पूरा किया। तीसरा साइन क्या था? फादर की खुद आवाज़ आई और उसके बाद जिसके अंदर लिखा, जिसके अंदर बोला गया कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। तो यूहन्ना को सारी कन्फर्मेशंस दी गई कि यही है वो। उसके बावजूद भी यूहन्ना क्यों कंफ्यूज था, वो क्यों शक कर रहा था, क्या मामला थे? अब यूहन्ना की जो स्ट्रगल थी वो दरअसल बेतकादी नहीं थी। यूहन्ना की स्ट्रगल क्या थी? बेतकादी क्या होती है? बेतकादी होती है कि यकीन ना करना। यूहन्ना का मसला ये नहीं था कि वो यकीन नहीं कर रहा था ये खुदा का बेटा है। यूहन्ना का मसला वही था जो कि आज बहुत सारे लोगों का, क्रिश्चियंस का, या मैं कहूँ कलीसियाओं का, चर्च मेंबर्स का, ठीक है, मजहबी खासतौर पे सिस्टम में तो ये बहुत ज़्यादा ही चीज़ पाई जाती है। ये सब का हमारा आज मसला है, ठीक है। और ये मसला बड़ा ख़तरनाक है छोटा सा मगर काम करता है बड़े बड़े, ठीक है। और वो मसला क्या है? वो शक नहीं है, वो है फेल्ड एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन क्या होती है? तवक्कुआ, उम्मीदें लगाई हुई हैं। कोई पहले से अपना दिमाग बनाया हुआ है कि ये बंदा ऐसे है और ये बंदा ऐसे करेगा, मगर वो ऐसे नहीं, वो वैसे कर देता है। अल्लाह गल हो गई, काम खराब थे। तो एक्सपेक्टेशन क्या कहते हैं ना, मैंने तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने तो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। आप ऐसा बोलेंगे, ऐसे तो मेरे भाई ने भी कभी मेरे साथ बात नहीं की, ऐसे तो मेरे से कभी मेरे भाई ने भी ऐसे बात नहीं की, अब इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ऐसे तो मेरे पापा ने भी मुझे कभी नहीं बुलाया जैसे आप मुझे बुलाते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस कि ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशन समझ गए ना? एक्सपेक्टेशन क्या होती है आपको तो पता ही है, ठीक है। अब क्यों यूहन्ना का शक रियल मसला नहीं था, मसला था एक्सपेक्टेशन। उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं है। अब वो बताता हूँ क्यों नहीं पूरी हुई। क्योंकि यूहन्ना ने मत्ती 3:10 के अंदर प्रीच किया था कि द एक्स इज लाइड टू द रूट ऑफ द ट्रीज। क्या मतलब? कि जो कुल्हाड़ा है या कुल्हाड़ी है वो दरख्त की कहाँ पे रखा हुआ है? जड़ के ऊपर। क्या दरख्त को कटना ही कटना? ये कौन दरख्त है? ये वो दरख्त है जो यीशु ने नहीं, यानी खुदा बाप ने नहीं लगाए थे, यानी वो लोग जो खुदा ने नहीं भेजे,
یعنی کہ وہ غیر قومیں جو اسرائیل کے اوپر راج کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ فقی فریسی جو خدا کے لوگوں کے اوپر راج کر رہے تھے مذہب کے ذریعے، جیسے آج بھی کر رہے ہیں، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے 3:12 میں بولا اور وہ بھوسی کو آگ میں جلا دے گا، ٹھیک ہے. تو یوحنا کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے بولا بھائی میں نے تو یہ نبوت کی ہے، سارے میری بات غور سے سنیں، کہ میں نے تو یہ نبوت کی ہے کہ درخت اکھاڑے جائیں گے اور بھوسی جو ہے وہ آگ میں جلے گی، یعنی ججمنٹ آئے گی. کیا آئے گی؟ ججمنٹ آئے گی. مگر یہاں پہ ججمنٹ کے بجائے یہ بندہ تو رحم لے آیا ہے. عدالت کے بجائے کون لے آیا؟ جیسس کیا لے آیا ہے؟ رحم. میں نے نبوت کی ہے کہ یہ جو ہے درخت کو کھاڑے گا اور آگ لگائے گا، بٹ یہ شفائیں دے رہا ہے، یہ گناہ گاروں کو معافی دے رہا ہے، یہ تو محصول لینے والے ٹیکس کلیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ درخت اکھاڑنے کے بجائے، بھوسی کو آگ میں جلانے کے بجائے، بھوسی کا آگ میں جلنے کا مطلب ہے گناہ گاروں کو آگ میں ڈالے گا، ٹھیک ہے. تو یہ گناہ گاروں کو معاف کر رہا ہے، الٹا ان کو پیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں یوحنا کے دماغ میں جیل کے اندر گھوم رہی تھی. کیا تھی؟ کہ جو میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا یہ اس کا اپوزٹ نکلا. یہ بہت سٹرونگ ورڈ ہے چرچ میں. ایک مین آف گاڈ کو جیسے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، جب وہ ویسے بیہیو نہیں کرتا، لوگ اس سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. اور جب چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس نے ویسے بیہیو نہیں کیا جیسا وہ سمجھ رہے تھے اپنے دماغ میں، نہ کہ روح کے وسیلہ سے بلکہ دماغ کے وسیلہ سے، تو پھر وہ باہر جا کے اس کے بارے میں آل فول اور کفر بکتے ہیں. وہ اور جو اس نے نہیں بھی کیا ہوتا اس کے اوپر الزام لگا رہے تھے، وہ تو یہ بھی کرتا ہے، وہ تو یہ بھی کرتا ہے. وائے؟ کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن فیل ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ اس مین آف گاڈ نے ان کے دماغ کے مطابق ان سے بیہیو نہیں کیا ہوتا. ویری ڈینجرس، ویری ڈینجرس. کیونکہ وہ کہتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو الٹیمیٹ ایگزامپل دوں گا، اور وہ یہ ہے، آپ کتنے سارے جیسے ہمارے نیو ڈسائپلز آ رہے ہیں، تو میں جو ہوں، اب ظاہری بات ہے پرانے تو روز ملتے ہیں میرے سے، ان کو میرا پتہ ہے، انہوں نے تعلیم لی ہے، قانون سیکھے. اب جب نیو ڈسائپلز آئیں گے تو میرا وقت کس کو دینا چاہیے زیادہ؟ نئے کو یا پرانوں کو؟ نئے ہو کے نا. مگر پرانے والوں کو جو ہے نا اب یہ یوحنا والا مسئلہ ہوئے گا کہ ہمیں جو ہے ویلیو کم دی جا رہی ہے. یس، آپ کو ویلیو اس لیے کم لگ رہی ہے کیونکہ آپ نے دماغ میں بہت زور سے نٹ ٹائٹ کی ہوئی اور گندا تیل باہر نہیں آ رہا. اس کو باہر نکال لو پہلے، پھر آپ کا انجن صاف ہو جائے گا. پھر کیلٹیکس کا ذرا صاف والا تیل ڈلواؤ بادشاہی کے پیٹرول پمپ سے. اور وہ کیا ہے کہ بھائی چرچ ختم ہوا ہے یا کوئی میٹنگ ختم ہوئی ہے تو ہم سے ملنے کے بجائے وہ جو نیو ونز ہیں ان سے ملا جا رہا ہے. ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہم سے ملا جائے گا، اور وہ تو ملے بھی نہیں، وہ چلے گئے. چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے قتل کر دو، مار دو مجھے، یہ کام کرو، آپ چرچ چھوڑ کے چلے جاؤ. سمجھ آئی؟ اور جس میں ایموشن سٹرونگ ہوگا نا، جس بات سے جو بندہ چلتا ہے نا کہ دماغ سے، وہ یہ سوچ میں ہوگا کہ ہم سے ملا نہیں گیا، ٹھیک ہے، ہمیں پوچھا نہیں گیا، ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا، ہمیں زیادہ توجہ نہیں ملی، اٹینشن نہیں ملی. ہم ساتھ کھڑے تھے، ویٹ کر رہے تھے، بس سلام کا جواب کر کے اس سے بات کرنا شروع ہو گئے. دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. واٹ از دیٹ؟ سب سے پہلے اگر آپ ایک لیڈر کے دماغ سے سوچو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کو اٹینشن کب دی. جب آپ بھی نئے تھے اور آپ سے پرانے تھے تب آپ کو بھی دی جائے تھے. اپنا وقت بھول گئے ہو؟ تو یہ سسٹم ہے، یہ پرنسپل ہے کہ کچی بنیادوں کو زیادہ مضبوط کیا جاتا ہے، ان کے اوپر وقت دیا جاتا ہے. جو بنیادیں پکی ہو گئی ہوتی ہیں ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی اٹینشن ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، اس طرح جو نیو بیبی بلیورز ہوتے ہیں، دماغ کے کچے ہوتے ہیں، اور وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کچی پکی باتیں ان کے دماغ، شیطان آرام سے بیچ میں آنا شروع ہوتا ہے، چھوڑ کے بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور بری باتیں بھی کہنا. کیا مطلب؟ فیلڈ ایکسپیکٹیشن، کہ جیسے ہمارے دماغ میں یہ بات تھی ویسے کی نہیں گئی. تو یاد رکھیں کہ اصل میں مین آف گاڈ ہوتا ہی ہوا ہے جو لوگوں کے دماغوں کے مطابق نہیں چلتا. مین آف گاڈ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے دماغ سے نہیں چلتا. کیوں؟ وہ کس کے دماغ؟ وہ خدا کے دماغ سے چل رہا ہوتا ہے، جو کہ روح القدس کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے، اور جیسس وہی کر رہا تھا. اب میں آگے آپ کو سمجھ آتا جائے گا. اب یوحنا کا یہاں پہ اپنا دماغ بیچ میں آ گیا. کیا کہ میں نے اور نبوت سے ہی کی، آگے جا کے بتاؤں گا، نبوت میں کوئی غلطی نہیں تھی. نبوت سے ہی کی تھی کہ یہ درختوں کو کھاڑے گا اور بھوسی کو آگ لگائے گا، یعنی غلط لوگوں کو کاٹے گا اور عدالت کرے گا ان کی. مگر یہ عدالت کے بجائے پیار کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، شفا دے رہا ہے.
تو میری امید جیسے تھی اس کے مطابق یہ کام نہیں ہوا، تو پھر یوحنا نے کلوا بھیجا کہ تو ہی ہے یا کسی اور کی ہم توقع کریں. برین مرواتا ہے، برین. یوحنا کے ساتھ بھی یہ پرابلم تھی. اسپرٹ نہیں، کس کے ذریعے ایکٹ کر رہا ہے؟ برین. اب اس میں اس نے پوچھا if you are truly the Messiah, why hasn't the judgment begun and why I am still here. ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ کیا تھا کہ اس نے بولا اگر تو ہی مسیح ہے، کیونکہ سب یہودیوں کا مسئلہ یہ تھا، ان کو لگا تھا یہ مسیح پیدا ہوتے ہی اتنا پاورفل ہوئے گا کہ وہ رومی حکومت کو جو ہے باہر نکالے گا اسرائیل سے، اسرائیل کا داؤد کے تخت پہ خود بادشاہ بن جائے گا، ہمیں بھی آزاد کرے گا اور ہماری عیاشیاں پھر شروع ہو جائیں گی. ان کا دماغ یہ بنا ہوا تھا. مگر جیسس آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ اس نے بولا تم ادھر ہی رہو گے، رومی حکومت ادھر ہی رہے گی، کوئی باہر نہیں جانے والی. ٹھیک ہے. اور میں داؤد کے تخت پہ کوئی نہیں بیٹھنے والا فوراً سے. میں جب داؤد کے تخت میں بیٹھوں گا بلکہ تمہارے دماغ کے مطابق نہیں کہ یروشلم کی میں پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاؤں یا ہیکل ایک محل بنا کے اندر بیٹھ جاؤں. ایسے نہیں ہوگا. میں باپ کے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھوں گا اور وہ میرا تخت ہوگا اور وہ داؤد کا ابدی تخت ہوگا. مطلب خود انٹرپریٹیشن ہے. اور وہاں سے میں آسمان اور زمین پہ حکومت کروں گا، نہ صرف یروشلم پہ. اور یروشلم آسمان اور زمین کے اندر ایڈڈ ہے. اور پھر جب ابدی مقاموں میں جاؤں گا تب جا کے، تب تک روم بھی ختم ہو جائے گی، جیسے کہ اب روم نہیں ہے اسرائیل کے اندر. تو مگر لوگ چاہتے ابھی ہوگا. ٹائمنگ اپنے دماغ سے ٹائم بھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے، اپنے دماغ سے سسٹم بھی ڈیسائیڈ کرتے اس طرح ہو جائے گا، اپنے دماغ سے رزلٹ بھی ڈیسائیڈ کر رہے تھے. جب اپنا دماغ بیچ میں لا رہے تھے تو اپنی ایکسپیکٹیشن بھی آ رہی تھی اور اپنی انٹرپریٹیشن بھی آ رہی تھی. جب اپنی نہ ایکسپیکٹیشن پوری ہوئی نہ انٹرپریٹیشن پوری ہوئی تو پھر وہ بندہ برا لگنا شروع ہو گیا. مائی گاڈ، وہ بندہ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا جو اپنا دماغ بیچ میں لاتا ہے. میں نے اپنے بہت اسٹرگل کی جب میں نیولی سیوڈ ہوا، اپنے شروعاتی نئی زندگی میں جب میں بورن اگین ہوا اور خدا ان میں چلنا شروع ہوا. شروع کے میرے سال 5 سال تقریباً، اسپیشلی 3 سال اور 3 کے بعد 2 سال جو ہے تھوڑے ریلیکس ہو گئے. بہت اسٹرگل کی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی ایمان کیسے رکھنا، چلنا کیسے، یہ وہ نہ کوئی سکھانے والا تھا کیونکہ میرا اپنا برین بیچ میں آ رہا تھا. کیونکہ میرے کو اس لیے نہیں کوئی سکھا پایا کیونکہ ان کا تو میرے سے بھی زیادہ، ان کا بھی برین بیچ میں ہی ہے. جب تک یہ اس کو میں نے بند کرنا نہیں سیکھا اور اس کو سائڈ پہ کر کے پولوس کہتا ہے روح کے مطابق چلو نہ کہ اپنے دماغ کے مطابق، تب تک میرے لیے ڈیفیکلٹ. اور جب ایک دفعہ روح کے مطابق چلنا شروع کیا، اب میرے کو پتہ چلا کہ خدا تو دیکھتے ہی بڑا ڈفرینٹ ہے، خدا تو سوچتے ہی بڑا ڈفرینٹ ہے. اور پھر گناہ گاروں سے پیار کرنا مجھے بڑا آسان لگنا شروع ہو گیا، معاف کرنا بڑا ایزی لگنا شروع ہو گیا، برداشت کرنے کی قوت آ گئی، صبر کرنے کی شمتا آ گئی اور ڈفرینٹ وے میں دیکھنے کا آ گیا. اور جو مجھے چھوڑ کے جاتا تھا کہ یہ نہیں من کے پیچھے بھاگو، مجھے کوئی دکھ وکھ نہیں ہوتا. برین آ گیا نا خدا کا. دیکھیں کس کو دکھ ہونا چاہیے؟ اس کو جس نے سونا گما دیا یا اس کو جس نے سونا پا لیا؟ سونے کو جس نے کھویا اس کو دکھ ہونا چاہیے. جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کھویا ہے، بادشاہی کو لاسٹ کیا ہے، اس کو دکھ ہونا چاہیے. ہم کیوں روتے پھرے وہ چلا گیا؟ نو، انہوں نے دکھ کیا ہے. ایک بھی جگہ بائبل میں خدا نے کبھی غم نہیں کیا جو اس کو چھوڑ کے گیا ہے، بلکہ اس کو بیوقوف بولا ہے. یہ بادشاہی ہے، چرچ نہیں ہے کہ ممبر کم ہو گئے تو رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا. کلام کس کو سنائیں گے؟ اگر کوئی نہیں بھی ہوگا نا، یا فرشتے بھی کھڑے ہیں، میں ان کو کلام سناؤں گا، اجر مجھے اوپر سے مل جائے گا. مجھے اجر لینا ہے، مجھے لوگ نہیں لینے، نہ چندہ لینا ہے. یا آج صبح میں یاد کر رہا تھا جب میں ناظم آباد میں ہوتا تھا، ہمارے بہت تھوڑے لوگ تھے اور وہاں پہ آسمانی سینٹس آتے تھے اور مجھے کہا جاتا تھا ان کو کلام سنا. میں انہی کا کلام ان کو سنا رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا. پھر خداوند نے مجھے بولا مت ڈر، یہ مذہبی نہیں ہے جو کرٹیسائز کریں گے، یہ آسمانی لوگ ہیں، یہ خداوند کی پرفیکٹڈ امیج ہے. وہ الٹا انکریج کر رہے تھے. تو یہاں پہ لوگ غلطیاں نکالنے کیڑے ڈھونڈنے آتے کہ کہاں غلطی کرے گا، مسٹیک کرے گا کلام کے اندر، ورشپ کے اندر. جو آسمانی لوگ ہیں وہ ہیلپ کرنے آتے ہیں کہ جہاں کمی پیشی رہ گیا آؤ ہم اس حصے کو بھرتے ہیں. یہ فرق ہے خداوند کے سچے لوگوں میں. اینی وے، تو اب یہاں یوحنا کے ساتھ ایک معاملہ آ رہا تھا جو کہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے کہ مینٹل پرسپیکٹو ورسز پروفیٹک ایکسیپٹنس. ایک چیز ہوتی ہے پروفیٹک، کیا ہوتی ہے؟
प्रोफेटिक होती है ख्वाब, रोया, नबूवत में चीज़ों को पता चलना, ये होती है प्रोफेटिक। क्यों आशिर भाई? ये प्रोफेटिक चीज़ें होती हैं कि खुदा बताता है, प्रोफेटिक चीज़ें, ये करो प्रोफेटिक। एक होती है पर्सपेक्टिव। क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है नज़रिया। प्रोफेटिक आता है आपकी स्पिरिट पे, पर्सपेक्टिव होता है आपके माइंड में। और हमेशा प्रोफेटिक के साथ पर्सपेक्टिव टकरा जाता है। आपकी नबूती इल्हाम आपके नज़रियों के साथ टकरा जाता है। रूह कुछ और कह रहा है, आपकी रूह में नबूती कलाम, और आपके नज़रिए कुछ और है। आपको वो बंदा पसंद नहीं है और खुदा कह रहा है कि ये जो है बहुत बड़े बड़े काम करेगा, और आपसे अब नबूवत नहीं हो रही क्योंकि आपको तो पसंद ही नहीं है वो बंदा। तो खुदा आपके नज़रिए के मुताबिक थोड़ी नबूतें करता, इसलिए फिर उल्टी नबूतें हो रही होती क्योंकि बंदा पसंद नहीं है और उसके ऊपर गलत नबूतें चल रही होती। खुदा तू नहीं बचेगा, ये नहीं रहेगा खुदा में, क्योंकि वो बंदा पसंद नहीं है, आपका पर्सनल ग्रज है उसके साथ। इसलिए आपका प्रोफेटिक नहीं बल्कि पर्सपेक्टिव बीच में आ रहा है। अब यूहन्ना के साथ भी यही हुआ। क्या हुआ? ही हैड एक्यूरेट प्रोफेटिक फोरसाइट बट इनएक्यूरेट पर्सपेक्टिव इनसाइड। अब यूहन्ना की प्रोफेटिक फोरसाइट कहते हैं आगे को देखना, प्रोफेटिक होता है नबूवत। तो नबूती तौर पे उसने आगे का वक्त सही बताया था कि यही मसीह है, ये अदालत भी करेगा और ये तख्त पे बैठेगा। मगर उसकी प्रोफेटिक फोरसाइट एक्यूरेट थी, मगर उसकी पर्सपेक्टिव इनसाइड जो थी वो इनएक्यूरेट थी, नज़रिया गलत था। क्या मतलब था? हुआ ये कि जब चीज़ें उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं गई तो उसने इनएक्यूरेट पर्सपेक्टिव बना लिया। जब इनएक्यूरेट पर्सपेक्टिव बन गया तो उसने जिस तरह सोचा था कि चीज़ें इस तरह होंगी, उसकी उल्टा होना शुरू हो गई। यानी कि उसने जो टाइमिंग सोची हुई थी, जो उसने प्रोसेस समझा था कि इस टाइम पे ये काम, इतनी थोड़ी देर में ये काम शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस होगा कि हमारा मार धाड़ शुरू हो जाएगी और ओवरटेक कर लेंगे सारी चीज़ों को। ना मार धाड़ हो रही थी, उल्टा यीशु को मारा जा रहा था, ना टाइम भी इतना लग रहा था, उसे किया ही नहीं उसके जीते जी, बल्कि यूहन्ना तो मर गया। ठीक है, तो यूहन्ना का अपना दिमाग बीच में रहता। अब आज सबक सीखने वाला क्या है? सबक सीखने वाला ये है, गॉड मे गिव यू एक्यूरेट प्रोफेटिक फोरसाइट of events to come, but he doesn't give right away accurate perspective insight. You need to trust and wait how things rolls out. खुदा आपको accurate prophetic foresight दे सकता है कि आपको आपकी रूह को बता सकता है आगे आने वाला क्या आएगा। prophetic foresight आपको accurate देगा, मगर खुदा कभी भी आपको accurate perspective insight नहीं देगा। आपके दिमाग को नहीं समझाएगा ये जो मैंने बताया तुझे आगे ये आने वाला है, ये कैसे होगा, कब होगा और किस तरह इसकी पूरी पिक्चर सामने आएगी, वो नहीं समझाता। और जब यहाँ पे अपने बंदा आके इतने जायजे लगाना शुरू हो जाता है, जायजे लगाना शुरू, ये ऐसे नहीं है, ऐसे होगा, ये इतनी देर में हो जाएगा, ये यूं होगा। फॉर एग्जाम्पल खुदा ने कहा मैं नजर आऊंगा, तो सारे आंखें बंद करके बैठे हैं कि भाई एक बंदा चलता आएगा, नजर आएगा। हो सकता है आसमान पे एक बादल आ जाए, हो सकता है एक लाइट आ जाए, हो सकता है एक आवाज आ जाए, तो ये वो ये खुदावन का जरिया है। हो सकता है एक बब्बर शेर आके बैठा और उधार लाओ रोया में, कुछ भी हो सकता है, और वो खुदावंद है। तो अपना जायजा बीच में आ गया ना, पर्सपेक्टिव आ गया प्रोफेटिक के बीच में। तो इसलिए अपने पर्सपेक्टिव को अपने पास रखो और उसका प्रोफेटिक आने दो, और जब उसका प्रोफेटिक पूरा हो जाए फिर आपको पता, आप अपना पर्सपेक्टिव रखो, अच्छा वो यूं और इस तरह करना चाहता है। यही चीज़ लेकर यूहन्ना घबरा गया था अपना जेल में। अब क्या हुआ था कि यूहन्ना को कंफर्मेशन चाहिए थी सफरिंग के बीच में। प्रिजन चेंज्ड द पर्सपेक्टिव नॉट द प्रोफेसी। तो नबूवत चेंज नहीं हुई, जेल के अंदर क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? नजरिया चेंज हो गया यूहन्ना का, मगर यूहन्ना की नबूवत नहीं चेंज हुई। ठीक है, हालेलुया। तो और पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हुआ अब मैं ये भी बताता हूं। याद रखें, हमेशा आजमाइशें, दबाव, मुश्किलात और जब आपके ऊपर जुल्म ढाया जाए, प्रेशर दिया जाता है, तो खुदा ने जो आपसे कलाम किया वो नबूवत है, प्रोफेटिक बात की है, वो चेंज नहीं होती। बट दबाव की वजह से आपका दिमाग इमोशनल इतना हो जाता है कि वो नज़रिया चेंज कर देता है, पता नहीं खुदा ने करना है नहीं करना, और वो था भी कि नहीं था खुदा, वो खुदा था भी कि नहीं। दैट इज़ वाई यूहन्ना प्रिजन में है, जेल में है, तो उसकी नबूवत चेंज नहीं हो रही यीशु के लिए, कि वही बंदा वही है, मगर क्योंकि वो डर गया है। डरने से मरा ये नहीं कि ना डरपोक था, मतलब कि वो थोड़ा शेक हो गया, हिल गया है उसका दिमाग। जिसम हिल जाता है, रूह नहीं हिलती।
تو اس کا نظریہ چینج ہو گیا مگر اس کی نبوت چینج نہیں. اور اب جیزس اس کو کنفرمیشن واپس دیتا تاکہ اس کے نظریے کو واپس الائنمنٹ میں لائے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھو, اب جب جیزس اس کو جواب دیتے ہیں نا واپس, تو یسوع کبھی ڈانٹتا نہیں ہے اس کو, بلکہ بہت جینٹلی سمجھاتا ہے, جینٹلی سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آنسر دیتا ہے. اور یسوع اس کو جواب میں دیتا ہے کہ جا اس کو بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں, بہرے سنتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں بتاتا ہے متی 11 باب کی 4 سے 5 آیت میں. ٹھیک ہے, اب یہ سارے جو نا رینڈم میریکلز نہیں تھے, یہ ڈائریکٹ پروفیسیز تھی آئزیہ کی, یسایہ نبی کی. یسایہ 35 باب کی 5 سے 6 آیت کے اندر اس نے بتایا اندھے دیکھیں گے, بہرے سنیں گے, لنگڑے چلیں گے. پھر یسایہ 6 باب کی 61 باب کی 1 آیت کے اندر, اور جو غریب ہے وہ خوشخبری سنیں گے. تو دراصل وہ جیزس یوحنا کو بتا رہا تھا کہ یسایہ کی ساری نبوتیں پوری ہو رہی ہیں. اور وہ زبردست, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, 2 باتیں. جب یہ اس نے جواب دیا تو یہ کس کی آیتیں خداوند بتا رہا تھا اس کو, یوحنا کو, کس کی آیتیں؟ اب غور سے سنیے گا. جیزس نے کہیں پہ بھی نہیں بولا کہ میں مسیح ہوں, میں ہی مسیح ہوں. اس کو یہ نہیں بولا. اس نے بولا جو مسیح کے بارے میں یسایہ نے کہا تھا وہ دیکھ, وہ آیتیں سب پوری ہو رہی ہیں میرے اوپر. سیکنڈلی خداوند نے انڈائریکٹلی اس کو یہی یاد دلایا, ٹھیک ہے, کہ یوحنا کے اپنے منہ سے نکلی تھی بات, اور اس نے بھی نبوت کی تھی. کیا کی تھی؟ خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے, اور درخت کی جڑوں پہ اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے یا ایکس رکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ آر یو ریڈی؟ اس سے بولا دیکھ, یسایہ کا لوگوس اور تیرا رحمہ دونوں مجھ میں پورا ہو رہا ہے. کیا تو ابھی بھی نہیں مانتا؟ یسایہ کا لکھا ہوا, کیونکہ اس وقت یوحنا کا یہ لوگوس نہیں بنا تھا, لکھا نہیں کیا تھا. لوگوس لکھا ہوا کلام, رحمہ بولا ہوا کلام, یعنی نبوت. جب نبوتیں لکھ دی جاتی ہیں وہ لوگوس بن جاتی ہیں. تو جو یسایہ کا لکھا ہوا کلام تھا لوگوس, وہ مجھ میں پورا ہو رہا ہے. اس نے آیتیں وہی بتائی ہیں, آیتیں 35 اور 61 سے. اور بولا تیرا بولا ہوا کلام یعنی رحمہ دونوں مجھ میں پورا ہو رہا ہے. اس لیے سے بولا نہیں میں مزایا ہوں, اس سے بولا کہ تیرا منہ کہتا ہے اور یسایہ کی لکھائی کہتی ہے. اینڈ دیٹ از وائی, تو یہ خداوند نے اس کا ایویڈنس دے کے کیا کیا, اس کے مائنڈ کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ الائن کیا. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کی اسپرٹ آپ کے مائنڈ کے ساتھ الائن کرے, بلکہ سوری آپ کا مائنڈ آپ کی اسپرٹ کے ساتھ الائن کرے. کہ جو آپ کی روح بول رہی ہے آپ کے دماغ کو وہ کرنا ہے. دوبارہ اب میرے پیچھے بولے, جو روح بول رہی ہے دماغ نے وہ کرنا ہے, نہ کہ جو دماغ بول رہا ہے روح سے وہ کروانا ہے. اب یہ دونوں چیزیں آپ کے جسم میں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی جو آپ کا ایکچولی جسم کر رہا ہے نا, یا تو وہ آپ کی دماغ, دیکھو جسم جو ہے نا وہ گلوز ہیں. کیا ہے وہ گلوز؟ کو آپ پہن لو, گلوز کو آپ اتار دو. ٹھیک ہے, سمپلی گلوز کو یا تو آپ پہن لو یا تو گلوز کو اتار دو. گلوز میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. گلوز کے اندر جو یہ چیز کیا ہے, ہاتھ, اس میں طاقت ہے. جسم اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جسم کو یا تو دماغ چلاتا ہے یا تو روح چلاتی ہے. پلوس کہتا ہے اپنی روح کے مطابق چلو, جو کہ آپ کی روح میں خدا کی روح ہے, نہ کہ دماغ کے مطابق. تو جس بندے کو دماغ چلا رہا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو لڑتا جھگڑتا, برائیاں کرتا, دوسروں کے پتے کاٹتا, فضول میں اپنا لالچ کے پیچھے بھاگتا. جو دماغ, کیونکہ دماغ سے جو چلتا ہے ان میں جسم کی خواہشیں ہوتی ہیں. غلطیوں 5 باب. مگر لکھا کہ جو روح کے مطابق چلو تو جسم کی خواہشیں. کیا بولا؟ اگر روح کے مطابق چلو گے تو تمہارا دماغ نہیں چلے گا. پھر یسوع کی خواہشیں جسم میں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. تو پھر آپ کو عزت چاہیے نہیں ہے کسی سے, نہ آپ کو عزت چاہیے, نہ آپ کو لوگ چاہیے, نہ آپ کو یہ مائک چاہیے, اور نہ آپ کو ہدیہ چاہیے. آپ کو صرف 2 ہی چیزیں چاہیے, اوپر آسمان سے خدا کی روح اور نیچے انسانوں کی روحوں کو بچانا. دیٹس اٹ. اور آپ خوش ہوتے ہو بنا کسی عزت اور وقار اور رتبے کے. جو کام کرنا ہے وہ ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے تو ختم. باقی کیا چاہیے؟ پھر اگر باقی بھی کچھ چاہیے تو جسم زندہ, یعنی دماغ چل رہا ہے. آگے خدا نے بڑی زبردست بات بولی, اور وہ بولا کہ مبارک ہے وہ جو مجھ سے ٹھوکر نہ کھائے. متی 11:6. Blessed is the one who is not offended because of me. اب یہ جو offense ہے نا, بولو offense. ٹھیک ہے, offense جو ورڈ ہے اردو میں اس کے لیے لکھا ہے ٹھوکر, مگر ٹھوکر ایکوریٹ ورڈ نہیں ہے.
اس کا میں ایکوریٹ ورڈ آپ کو بتاتا ہوں. خداوند دراصل کہہ رہا تھا مبارک ہے وہ جو مجھ سے ناراض نہ ہو. ناراضگی تو بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, خطرناک. مبارک ہے وہ جو مجھ سے مبارک ہے وہ جو مجھ سے ناراض نہ ہو. اچھا, اب کیوں ناراض نہ ہو؟ یہ ناراضگی کیا ہے ذرا کیوں؟ سب سے پہلے جس طرح کا یوحنا نے مسیحا ایکسپیکٹ کیا وہ ویسا تھا نہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور بہت سارے لوگ جو تھے یسوع سے ڈس اپوائنٹڈ تھے کیونکہ وہ ان کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کر رہا تھا. تو خداوند دراصل کہنا یہ چاہ رہا تھا, blessed is the person who continues trusting me even when I do not meet their expectations or I do things which they don't logically or emotionally meaning mentally like. کیا مطلب؟ اردو میں بولوں گا, مبارک ہے وہ شخص جو مجھے پھر بھی مجھ پہ بھروسہ کرتا رہے جب میں اس کی ایکسپیکٹیشن نہ پوری کروں یا میں اس کے لاجک کے مطابق اور اس کے جذبات کے مطابق, یعنی کہ میں اس کے دماغ کے مطابق وہ چیزیں کروں جو اس کو پسند نہیں ہیں, اگر وہ تب بھی مجھے پیار کرے اور ٹرسٹ کرے تو پھر وہ مبارک ہے. اگر میں اس کو بالکل سادہ بولوں اور ایزی بناؤں تو یہ ہے کہ وہ بندہ یسوع کہہ رہا ہے مبارک ہے جو کہ مجھے تب بھی پیار کرے گا اور اعتبار کرے گا میرے پہ جب میں وہ کام کروں گا جو اس کے دماغ اور اس کے جسم کو پسند نہیں ہے. اس کے دماغ اور اس کے جسم کو پسند نہیں ہے, پھر وہ مبارک ہے. ایسے مبارک نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو وہی کام پسند ہے جیسس کے جو آپ کو قبول کر سکتے, پھر کوئی مبارک حالی نہیں ہے. مبارک حالی وہ ہے کہ جب یسوع سخت باتیں کرے, وہ بھی چیز کرے جو آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کو درد دیں, دکھ دیں, آپ کو بے عزت اور ذلیل کر دیں کیونکہ کلام کڑوا ہے. آپ بولو نہیں تب بھی مجھے یہی بندہ چاہیے, تب بھی میں اسی کے ساتھ رہوں گا. پھر کہہ رہا تم مبارک اور بچو گے. آمین. ایلڈر صاحب ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں. ایلڈر صاحب نے میرے سے, ایلڈر صاحب کو یاد ہوگا ایک بات میرے سے کہی تھی منسٹری کے آغاز میں, اور میں بولا تھا بالکل یہی سملر بات تھی کہ جتنے بھی اپنے شاگرد ہیں آپ کے, آپ ان کو رج کے ڈانٹو, رج کے سختی کرو. اور ساتھ میں ان کے اپنے بچے بیٹھے تھے, بولا ان پہ تو ڈبل کرو. بولا جو بھاگ گیا وہ آپ کا نہیں, جو رکا اور اس کو بیچتی اور جس نے اپنا سختی اور کڑوا پن برداشت کر لیا وہی آپ کا, وہی خالص ان کا. ویری گڈ. اور یہی وہ بات جیسس کہہ رہا ہے, یعنی کہ سختی کس کو پسند ہوتی ہے؟ آپ کسی کو ڈانٹو, ڈانٹنا کس کو پسند ہوتا ہے؟ مجھے کیوں ڈانٹا ہے؟ مگر اگر کوئی ڈانٹ کو برداشت کر لے, سختی کو سہ لے, وہ آپ کا جو بھاگ جائے, یعنی بگوڑا, برساتی مینڈک, وہ برساتی مینڈک آپ کا نہیں تھا. کیونکہ ہم رافہ میں صرف ببر شیر اور عقابوں کو ویلکم کرتے ہیں, مینڈکوں کو نہیں. ہیلیلویا. تو آپ لوگ جو بیٹھے ہو اپنے لیے کلیپ کرو, آپ لوگوں نے سختی برداشت کی. ایک ٹرو مین آف گاڈ کے ساتھ, ایک جو سچا خدا کا خادم ہے, اس کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ اس کے قانون ہوتے ہیں اور وہ پاس کرنا ایزی نہیں ہوتا ہے. جیسے قانونوں والا تھا, شاگرد کئی دن بھوکے بھی رہتے تھے. رہو گے بھوکے, ہمیں تو روٹی کھانی ہے, ہم تو روٹی نہ ملے تو امی سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو بھوکا بھی رہنا ہے. پھر ہماری تو بہت اچھی عادت ہے کیا, ٹائم سے نہیں پہنچنا. ٹھیک ہے, اب خداوند نے جب موسیٰ کو بولا صبح کے وقت, کب؟ پہاڑی پہ چڑھ جانا, میں ملوں گا. اب ٹھیک ہے, ہم ڈنڈی مار سکتے ہیں چرچ میں خادم کے سامنے, پر اگر آپ یہی رویہ, اگر خدا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے, ڈائریکٹ وہاں پہ بھی آپ اگر اپنی یہی عادت کرو گے آپ مرو گے. یہی عادت اگر کرو گے تو اگر صبح بولا ہے اور 40 دن بولا تو پھر 40 دن وہیں رکنا ہے. یہ نہیں کہ میں باہر چکر مار آتا ہوں, ایک کٹ چائے پی آتا ہوں, پھوپھی کے گھر سے ہو آتا ہوں, تھوڑا سا اسکرولنگ کر لیتا ہوں. صبح بولا تو میں چلا تھوڑا سورج نکلا نظر آئے گا میں تب پہنچوں گا, نہیں. صبح بولا صبح ہی پہنچا ٹائم. یعنی کہ اسی طرح جو خدا اپنے بندے کو ٹرین کرتا ہے وہ اس کے اندر اپنی عادتیں اور اصول ڈال دیتا ہے, تب جا کے وہ بندہ خدا کے ساتھ چل پاتا ہے. اور جب وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کے ساتھ جو دوسرے بندے بننے کے لیے آتے ہیں, وہ پہلے بندے نہیں ہوتے, وہ جو بھی ہوتے ہیں وہ بندے بننے آتے ہیں. یعنی وہ پہلے بندے ہوتے ہیں, پھر وہ خدا کے بندے بننے آتے ہیں.
تو پھر کیونکہ وہ مین آف گاڈ جو ہے وہ خدا کی عادتوں اور اصولوں میں جو ہے وہ لپٹا ہوتا ہے، وہ ڈوبا ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ بندہ ان بندوں کو وہ عادتیں اور وہ اصول سکھاتا ہے، وہ سخت ہوتی ہیں، اور اگر وہ سیکھ جائیں اور ٹھہر جائیں تو پھر وہ جو ڈسائپل جسے شاگرد بولتے ہیں وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ چلیں، ورنہ خدا کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا، وہ بندے کے تھرو آ رہا ہوتا ہے۔ اگر خدا ڈائریکٹ بات بھی ان سے کرے تب بھی آپ کو اس بندے کے پاس جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے اوپر اتھارٹی رکھی ہوئی ہے۔ بٹ جس دن آپ قانونوں میں پکے ہو جاؤ تو پھر اس دن بندہ خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اپنا اس کی جو ہے نا ایک سیپریٹ منسٹری ہوگی۔ بٹ اس سیپریٹ منسٹری کا یہ نہیں مطلب کہ ابا سے رابطہ ختم، اسپرچل فادر زمین پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پارٹنرشپ میں کام کریں، نہ کہ اب وہ مقابلے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بیٹے باپ کا کبھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، بچوں اور والدین کا۔ جسٹ بیکاز اگر بچہ والدین سے زیادہ کمانا شروع ہو گیا، اچھی جاب لگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باپ نہیں ہے، اس سے رشتہ نہیں ہے، اب مقابلہ بازی شروع ہو گئی۔ سمپلی بات یہ کہ وہ اپنے باپ کی مدد کے لیے، انفیکٹ اگر شاگرد استاد سے آگے نکل جائے تو سب سے پہلے بات یہ شاگرد کی نہیں، یہ استاد کی کامیابی ہوتی ہے۔ سیکنڈلی، اور اگر وہ آگے نکل گیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آگے نکلتا ہے اس لیے ہے کہ اوپر خدا کو اور نیچے استاد، اوپر خدا کو جلال دے، نیچے استاد کی تعریف ہو اور استاد کی مدد ڈبل ہو سکے۔ تو یہ سارا سسٹم ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مبارک ہے وہ جو مجھ سے ناراض نہ ہو، ٹھوکر نہ کھائے۔ اس کی میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، 4 سے 5 چیزیں بتاؤں گا۔ مبارک ہے وہ شخص، آر یو ریڈی؟ کیونکہ یہ قانون ہے جو آپ کو سیکھنے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا اور اس کے بندے اور اپنے درمیان پرسنل اوپینینز کو نہ لے کے آئے۔ نمبر 2، مبارک ہے وہ شخص جو خدا اور اس کے بندے اور اپنے بیچ میں پرسنل ایکسپیکٹیشنز کو نہ لے کے آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں، بادشاہی کا ایک قانون ہے، دیکھنا یہ ویڈیو آ رہی ہے اس میں، ہاں، بادشاہی کا ایک قانون ہے۔ پوچھو کیا؟ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا آپ کیا چاہتے ہو، آپ کی چاہتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں جی یہ چاہتا ہوں، کون کیا؟ بادشاہی میں ایک ہی چیز ہے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ بادشاہی کیا چاہتی ہے؟ میں دیکھو چرچ سسٹم نہیں بتا رہا کہ 4 جی بیٹھے ہیں، ساروں سے صلاح مشورہ ہو اور پھر پادری ڈیسائیڈ ہوگا۔ یہ فقی فریسیوں کی جو وہ ہوتی ہے، آج کے فقی فریسی وہاں پہ ہوتا ہے۔ بادشاہی میں ایسا نہیں ہوتا کہ 4 جی بیٹھیں گے، بزرگ بابے بڈھے بیٹھیں گے، بزرگ بیٹھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا۔ نہیں، یہ بادشاہی ہے، یہاں پہ بادشاہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سے بزرگ بیٹھیں گے اس کے ٹیبل پہ۔ اور ہو سکتا ہے وہ بادشاہ داؤد کی طرح ایک جوان لڑکا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے سے بڑے بادشاہوں کو ٹپکا دے، چونکہ خداون کا روز پہ ہے۔ That's how it is۔ داؤد نے اپنے سے بڑے مارے، جاتی جولیت اس سے بڑا تھا، اور ایک بھی جنگ نہیں داؤد نے ہاری۔ اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ بادشاہی کا قانون ڈیفرنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب 4 لوگ مل کے بادشاہ چرچ میں فیصلہ کرتے ہیں، مگر بادشاہی میں 4 لوگ نہیں، ایک بندہ 4 لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا بادشاہی کیا چاہتی ہے؟ آر یو ریڈی؟ آر یو ریڈی؟ بادشاہ کی کامیابی کی چابی دے رہا ہوں آپ کو میں، تیار ہیں؟ بولے بادشاہی یہ چاہتی ہے، بادشاہی یہ چاہتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ چاہیں۔ کر لو گے؟ اس لیے بادشاہی مشکل ہے۔ بادشاہی یہ چاہتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہ چاہیں ماں سوائے بادشاہ کے، بس، اور اس کے قانونوں کے، دیٹس اٹ۔ بادشاہی یہ چاہتی ہے کہ بادشاہی کس کی بادشاہی؟ خدا کی بادشاہی یہ چاہتی ہے کہ ہم خدا اور اس کے کلام یعنی قانونوں کے سوا کسی کو نہ چاہیں، نہ کسی کو مانگے، اور بولے بس تو ہی تو راہوں کی جوتی ہے تو، جھرنوں کا پانی ہے تو، میٹھی کہانی بھی تو سی یسوع مسیحا ہے تو، میرا بھروسہ ہے تو، ٹھیک
ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہے میں ہی میں، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، بس بادشاہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کسی کو نہ چاہیں، آپ کچھ بھی نہ چاہیں، آپ صرف بادشاہ کو چاہیں اور اس کے حکموں کو چاہیں، دیٹس اٹ. اگر یہ آپ ہیں تو آپ بادشاہ کی ٹاپ لسٹ پہ ہو اور آپ سب سے بیسٹ ہو. اور راز آپ کو میں اندر کا راز بتا رہا ہوں، بتا دوں. جب آپ کچھ بھی نہیں چاہتے اور صرف بادشاہ کو چاہتے ہو اور وہ سب کچھ چاہتے ہو جو بادشاہ چاہتا ہے اور بادشاہ یسوع ہے، تو آپ بن مانگے جو کچھ چاہتے ہیں وہ ساری چاہتے پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ بادشاہ جو یسوع ہے آپ کے لیے آپ سے بڑھ کر چاہتا ہے. یہ سیکرٹ ہے. بٹ جو اپنا آپ لے، میں ابھی تک میں سب انوائنٹنگز کو جو خداوند نے مجھ پہ رکھی ہیں میں ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتا، اندر ہی ہیں ملٹیپل فیشنز اینڈ ویرائٹیز. ابھی تک جو سارے مکاشفے مجھے دیے گئے ہیں میں نے وہ سکھائے اور پڑھائی نہیں ہے. میرے پاس وقت اور مٹیریل اور فزیکلی وہ چیزیں ریسورسز کم پڑ جاتی ہیں. جو گفٹس میں نے مانگے بھی نہیں بیونڈ وہ بھی مل گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ بادشاہ کو چاہتے ہو اور کچھ نہیں چاہتے ہو تو جو آپ نے نہیں بھی چاہا ہوتا وہ بھی چاہتے ہیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں. کیونکہ بادشاہ آپ کو آپ سے زیادہ چاہتا ہے اور آپ کی چاہتوں سے بھی زیادہ اچھی اور بہترین چاہتے ہیں آپ کے لیے لگتا ہے، کیونکہ بادشاہ آپ کا باپ ہے، کوئی بیگانہ نہیں ہے، وہ آپ کا باپ ہے. دیٹ از وائی. تو مبارک ہے وہ شخص جو مجھ سے ناراض نہ ہو. ناراض کا کیا مطلب ہے؟ ٹھوکر نہ کھائے. اس کا مطلب مبارک ہے جو اپنے پرسنل اوپینینز میرے بیچ میں نہ لائے، اپنی پرسنل ایکسپیکٹیشنز بیچ میں نہ لائے. اور تیسری چیز سنا رہی ہے ریڈی؟ اپنی پرسنل انٹرپریٹیشنز بیچ میں نہ لائے. کیا مطلب؟ کہ اس طرح خدا کام کرے گا اور اس طرح ہوگا، نہیں کرے گا جیسے آپ سوچ رہے ہو. اور چوتھی چیز اپنے پرسنل ویو آف اپروچز، خداون کو یوں کرنا چاہیے، شاید یوں ہوگا. پرسنل ویو اپنے پرسنل ویو نہیں آئیں گے. اور تیسری چیزیں اور 1 2 3 4 5 ریڈی ہو پانچویں کے لیے؟ اپنی پرسنل ایموشنل سیٹسفیکشن بیچ میں نہ لائے کہ خدا کچھ ایسی بات بولے، کچھ خدا ایسے کام کرے جس سے میری فیلنگز ہرٹ نہ ہوں. میں ایک بات بتا دوں، اگر آپ کی فیلنگز نہ ہرٹ ہوں تو سمجھو وہ خدا ہی نہیں ہے. خدا کی کیا آپ کے مطابق کام ہی نہیں کرے گا. وہ کہہ سکتا 3 بجے اٹھ کے دعا کر آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے. وہ کہہ سکتے جہاں پہ آپ کو اچھی سیلری مل رہی ہے وہاں سے جاب چھوڑ دے. جہاں پہ آپ کو زیادہ عزت مل رہی ہے وہاں سے چھوڑ کے آپ کو ان لوگوں میں بھیج دے گا آپ کو جو مارنے کے پیچھے پڑ جائیں گے، پلوس اصول کے پیچھے. وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بس اسکیل کی طرح تو نے ایک ہی پوزیشن میں سونا ہے، تو نے ہلنا بھی نہیں ہے سوتے وقت، ایک ہی رکو کے سونا ہے. وہ آپ کی بیوی مار دے، قصبی سے شادی کرنے کا حکم دے دے، آپ کے بچے مار دے، صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہ میں یہ کلام کرنا چاہ رہا تھا. یہ سب خدا کے نبیوں کے ساتھ ہو. یسایہ 3 سال ننگا نبوتیں کرتا رہا. پڑھو یسایہ کی کتاب میں، کیا پڑھتے ہو؟ یہ میں نے لکھا ہے کلام، خداوند نے لکھا ہے. اور لکھے کہ یسایہ 3 سال بنا کپڑوں کے منادی کرتا رہا. پڑھو. یہ کوئی اچھا فیل ہو رہا ہے. اور جب وہ خود خدا مجسم ہو کے انسان بن کے آ رہا ہے اس کو کوئی عزت مل رہی ہے. ہر جگہ اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، سولی پہ ٹانگ دیا گیا ہے. تو یہ کیا اچھی فیلنگ ہے؟ یسوع نے کیا بولا؟ خداوند میری فیلنگ نہیں تیری فیلنگز پوری ہوں. سو ڈیپ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد آخر میں خداوند چاہتا ہے کہ تمہارا مائنڈ میرے مائنڈ کے بیچ میں مخالفت نہ کرے. ناٹ اکارڈنگ ٹو آور مائنڈ، یعنی کہ خداوند کی سسٹمک اپروچز اور مائنڈ سیٹ میرے مطابق ہو. جیسس واز سمپلی سیئنگ بلیسڈ از the one who won't use his mind over me nor allow his personal feelings come over because I don't function according to man's feeling or mindset. خداوند کہہ رہا تھا مبارک وہ انسان ہے جو اپنا دماغ میرے دماغ کے اوپر نہیں ناقص کرے گا، تابز کرے گا. خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے وہ انسان جو اپنی فیلنگز میرے بیچ میں نہیں لائے گا کہ جو میں فیل کرتا ہوں کرنے کے لیے، کیونکہ میں انسان کی نہ فیلنگ اور نہ دماغ کے مطابق کام کرتا ہوں. وہ بندہ جو میرے سے ناراض نہیں ہوگا. آئی اسٹل ریممبر میں ایک جگہ پہ پریچ کر رہا تھا اور میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ گواہی دی ہے، دیکھنا رویل چلا نا، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ رات کے 11 بج رہے تھے. کتنے بج رہے تھے؟ جیسے 11 بج رہے تھے میں نے کہا میٹنگ ختم. اور میں نے کہا آمین. باپ بیٹا کیا آمین. جیسے میں نے آمین کیا خدا نے بولا اب میٹنگ شروع ہوئی ہے. میں نے کہا ہیں؟ میں نے کہا خدا اب تو 11 بج گئے. اور وہ کسی کے گھر میں پریئر ہو رہی تھی. میں نے کہا 11 بج گئے، گھر والوں نے سونا صبح ڈیوٹی جانا. خداوند نے بولا کہ نہیں، خدا نے بولا کہ جو ہے
اب تو میٹنگ شروع ہوئی ہے. بولا کہ اب تیری میٹنگ ختم ہے اور میری میٹنگ سٹارٹ ہے. میں بڑا پریشان. میں نے کہا خداون اب خدا بات کرے, کوئی انسان تھوڑی. تو میں نے کہا خداون صاحب پھر میں کیا کروں؟ تو خداون نے مجھے بولا کہ اب تو جا کے پیچھے بیٹھ جا, میں خود میٹنگ چلاؤں گا. رات کے 11 بج رہے ہیں, کسی اور کا گھر ہے, میرا گھر بھی نہیں ہے. انہوں نے صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے اور وہ اشارہ کر رہے ہیں بھائی ٹائم کا کہ ختم ہو. خدا کہہ رہا ہے اب تو میٹنگ شروع ہوئی ہے, اب تو میٹنگ شروع ہوئی ہے. اور اوپر سے بول رہا ہے خداون کہ اب تو جا کے بیٹھ جا, میں خود میٹنگ چلاؤں گا. اب ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کرو گے؟ اپنی فیلنگز بیچ میں لاؤ گے؟ نہیں, وہ گھر والے ہرٹ ہوں گے. آپ کو گھر والوں کی فیلنگس کی پرواہ ہے یا یسو کی فیلنگس کی پرواہ ہے؟ سیکنڈلی آپ اپنا مائنڈ بیچ میں لاؤ گے. خداون رات بہت ہو گئی ہے, راستے میں کوئی چور ڈاکو نہ پڑ جائیں, لوٹ نہ لیں, صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے. کہ آپ خدا کی مائنڈ کی بات مانو گے اگر خدا کرنا چاہ رہا ہے؟ تیسری چیز آپ اپنا پرسنل اوپینین بیچ میں لاؤ گے. چلو دعا تو ہو گئی ہے, برکت تو مل ہی گئی ہوگی, یا خدا جو آپ کو اوپینین دے رہا ہے کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں وہ کرو گے. یہیں پہ آ کے مذہبی گنڈے پیدا ہوتے ہیں. کہاں پہ؟ جہاں پہ وہ خدا کو سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں. Who are you؟ میں نے ایک ورڈ نہیں بیچ میں بولا. Who are you؟ Who do you think you are؟ آپ زمین اور آسمان کے خدا کو بتا رہے ہو ہم یہ چاہ رہے ہیں. بادشاہی اگر آپ کو سمجھ لگے تو بادشاہی کا پیغام یہ ہے ہم نے آپ سے پوچھا ہی نہیں آپ کیا چاہ رہے ہو. اگر ماننا ہے تو ٹھیک ہے, اور بادشاہی کبھی بھی جو ہے نا اتنی سستی نہیں ہے. اگر آپ بادشاہی کو نہیں مان رہے, اگر 10 لاکھ بھی لوگ نہیں مانیں گے اور صرف 10 بندے مانیں گے, بادشاہی اس 10 بندوں کو لے جائے گی اور اعلیٰ مقاموں میں بٹھا دے گی, اور 10 لاکھ دوزخ کی آگ میں جائیں گے. کیونکہ کیا آپ نے کلام میں نہیں پڑھا کہ لکھا ہے کہ میں پتھروں سے بھی ابراہیم کی اولاد پیدا کر لوں گا. تو خداون کو لوگوں کی ٹینشن نہیں ہے کہ لوگ کتنے ہیں. خداون اپنے کام کا, قانون کا, کلام کا پکا ہے. اور اگر وہ جنت میں لوگ کم پڑے, آپ کو لگتا ہے اگر جنت میں لوگ کم پڑے نا, وہ بول کے پیدا کر لے گا, جنت بھر دے گا. یہ اعزاز ہے, اس نے بلایا ہے. اور اگر نہیں آ رہے, ہلکے میں لے رہے ہو, تو پھر آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جائیں گے, ہلکے پڑو گے پھر. تو اگر بلائے بادشاہی تو آ جاؤ. تو دیٹس اٹ. تو مجھے بولا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ خدا ایسے سے کہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں خدا کے حکم اور قانون سے. نہ میں میٹنگ چلا رہا ہوں, نہ میں میٹنگ کر رہا ہوں. جن نے جانا ہے جائے, جن نے بہنا ہے بہے. میں پیچھے جا کے آپ ہی پہ بیٹھ گیا. میں بیٹھ گیا, اس کمرے کے اندر ایک فرشتہ آ کے کھڑا ہوا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی آنکھیں کھولی خدا نے دیکھنے کے لیے, کچھ کی نہیں کھولی. اور ان کا میں نے بتا دیا اس جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. اور پورا گھر جو کہ کہہ رہا تھا 11 بج کے میں سونا ہے, صبح ڈیوٹی جانا ہے, اس فرشتے کے آگے جا کے کھڑے ہو, سب اڑ کے دیواروں پہ لگ رہے تھے. اور بولا کہ یہ میٹنگ میں خود چلا رہا ہوں. اور اس دن وہ پرسنلی خدا نے سب کو انوائنٹ کیا. اور اس کے بعد کسی کو نہ ٹائم کا پتہ تھا, نہ کسی کو صبح ڈیوٹی کا پتہ تھا, نہ کسی کو کسی اور چیز کا پتہ تھا. اینڈ بوائے, اور میں صرف پیچھے بیٹھ کے سروس اٹینڈ کر رہا تھا کیا چل رہا ہے. آپ گاتے بھی ہیں نا ہاللویا, اور اس کے اندر ایک مصرع آتا ہے تو یہاں جو تو چاہے وہ یہاں پہ کر. یہ بڑا خطرناک لیرکس گا رہے ہو. جو تو چاہے وہ یہاں پہ کر. میں بتا رہا ہوں اگر وہ کرے نا پورے طور پہ, آپ کا جسم اور آپ کا دماغ اور محلے والے خوش نہیں ہوں گے پھر. کیونکہ کسی کو خدا نے خریدا نہیں ہے اور نہ کسی کو خدا نے کچھ بتایا ہے. خدا جو کرنا چاہے گا کرے گا, اور وہ آپ کے مائنڈ اور آپ کی فیلنگز کے مطابق نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. وہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے جتنے لوگ آئے ہیں کوئی نہیں جائے گا, رات تک یہیں رکیں گے اور نان سٹاپ فائر پر ہوگی. پھر بتاؤ کچھ لوگ جو کھانا نہیں کھا کے آئے, کوئی نیچے نہیں جائے گا. جن کو واش روم آ رہا ہے, پھر کوئی بیمار ہے, پھر ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اسرائیلیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور ایک دفعہ ان کو کپڑے نہیں پہنائے, خدا نے ان کے کپڑے بھی ان کے ساتھ اگانا شروع کر دیے. تو اس لیے یہ مصرع ڈینجرس ہے. جو تو چاہے وہ یہاں پہ کر. آئی ہیو سین. اور جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے خدا کیسے بولتا ہے, پھر آپ پہلے کہتے ہیں تو بول. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کرائٹیریا کیا ہے اور پروسیس کیا ہے, اگر وہ بول دے پھر آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے. خداوند میں ایمان رکھتا ہوں. خدا کا زیادہ بولنا ہمیشہ یاد رکھو خطرناک ہے.
اس لیے نہیں کہ خدا کا کلام برا ہے، ہم لوگ برے ہیں، ہم ڈنڈی مارتے ہیں، ہم تابع دار نہیں ہیں، ہم وفادار نہیں ہیں، ہم قیمت نہیں ادا کرتے قربانی، کیونکہ اگر خدا نے بول دیا تو اس نے کہا ہے آسمان اور زمین میری منہ کی باتیں، کیونکہ جو اس نے بولا آپ نے نہیں کیا تو پھر کاکے تیرا نمبر آ گیا ہے. اگر انہیں بول دیتا ہے تو نہیں کیتا تو تیرا نمبر آ گیا ہے. انہیری دے طوفان سارے یسو ٹلنا، کاکے تیرا نہیں دماغ دا تے زور چلنا، پھر تیرا نمبر لگ جائے گا. خدا نے کہا اسٹل ریمبر کرسمس تھا 2024 کا، یس 2024 کا کرسمس تھا، اور ہمارا اس وقت پریئر ٹائم تھا، رات کے 11 بجے ہم پریئر میں بیٹھ جاتے تھے. اینڈ میں نے سمپلی سے پوچھا، میں نے کہا خداون اس کرسمس پہ میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے مائنڈ سے کچھ کریں، کرسمس ٹری لگائیں اور یہ لائٹیں لگائیں، یہ سب کچھ تو ہم کرتے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ ویسے خداون کمرے کے اندر آیا بابا، اور خداون نے بولا اچھا وہ تو نے میرے سے پوچھا ہے. ساری لسٹ آف انسٹرکشن دے کے گیا اور مجھے بتا کے گیا کہ اوریجنل میں کرسمس پہ اس کے دماغ کے مطابق کیا کیا ہونا چاہیے. ریڈ سوٹ نہیں، پرپل پہنو گے. اور اس کے بعد بولا کرسمس ٹری تم نے لگانا ہے لگاؤ، وہ تمہاری مرضی ہے، میرے لیے منورہ لگاؤ، شمعدان جو ایلڈر صاحب پیچھے بیٹھے انہوں نے بنا کے دیا تھا. پھر بتایا نرسنگے لو پھونکو کیونکہ بادشاہ پیدا ہو رہا ہے. اور پھر مجھے بائبل سے بولا جا کے پڑھ لے، بادشاہی کا کلر ریڈ نہیں پرپل ہے. جب بادشاہ ریڈ نہیں پرپل کلر پہنتا ہے، پرپل بادشاہی کا کلر. میں نے پڑھا، میں حیران ہو گیا. اور بادشاہ کے لیے نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، ایسے نرسنگے بنائے گئے. اور جو منورہ ہے وہ عہد کے صندوق کے آگے پڑا ہوتا تھا. عہد کے صندوق کے رب الالفاظ، خدا لشکروں کا رب بادشاہ آتا تھا، جس کے لیے آپ گیت گاتے ہیں، رب خدا ون بادشاہ میرا بادشاہ. وہ یہ ہے، وہ رب خدا ون بادشاہ کے آگے منورہ پڑا ہوتا تھا. دماغ کھل رہا ہے نہیں کھل رہا؟ تو جب بولا گیا تو یہ سارے کاموں کے لیے کیا لگتے ہیں؟ پیسے تو تھے ہی نہیں. پھر میں کہا خدا پیچے، خدا پیچے ویسے تو ہے نہیں. تو خدا نے بولا موزے ہوں گے. اب موزوں کے لیے آپ موزے خرید تو آپ سکتے نہیں. موزوں کے لیے ایمان اور صبر کرنا پڑتا ہے، گھٹنے جھکانے پڑتے ہیں. آپ گھٹنے کتنی دیر جھکاؤ گے یہ بھی نہیں پتا، کتنی دیر صبر کرو گے یہ بھی نہیں پتا، کتنا کیا ٹف پروسیس یہ بھی نہیں پتا. پھر کرنا پڑا. پھر ان دی اینڈ بہترین کرسمس ہوا، اور وہ یادگار ہے آج بھی. ہو گیا، مزہ بھی آیا، جلال بھی تھا، خدا نے کام بھی بڑے بڑے کیے. اور سب سے ہٹ کے تھا، جسمانی اور مذہبیوں کو سمجھ نہیں آیا، وہ اس پہ بھی چیچی پاپا کر رہے تھے. انہوں نے یہ سارے وکرے نے، انہوں نے پرپل پہنا ہوا ہے. بالکل ہم وکرے ہیں کیونکہ ہم خدا کی بات سنتے ہیں، خدا ان کو دیکھتے ہیں. آپ کس ابا کو دیکھ رہے ہو؟ سینٹا کلاس کو. تو دیٹ از وائی. تو بی ویری کیئرفل کہ خدا بولے. خدا اگر بولے گا تو پھر آپ کو کہاں سے وہ تولے گا آپ کو نہیں پتا. اٹس ڈینجرس، اٹس ڈینجرس. سو آخر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس لیے مبارک ہے وہ انسان جو خدا سے ناراض نہ ہو، اپنے دماغ بیچ میں لا کے، اپنے جذبات بیچ میں لا کے. آخر میں یوحنا کو جیزس پروٹیکٹ کرتا ہے. کیوں پروٹیکٹ کرتا ہے؟ کیونکہ جیسی اس کے شاگردوں نے آ کے پوچھا، یوحنا پوچھ رہا تو یہ کوئی اور ہے، سب کو پتا ہے وہ جیل کے اندر ہے. تو یوحنا جو ہے فوراً سے مڑتا ہے اور بولتا ہے کہ تم جو ہے وہاں پہ بیابان کے اندر کیا دیکھنے گئے تھے؟ ریٹ دیکھنے گئے تھے. ریٹ کو اردو میں سلمان سرکنڈا بولتے ہیں. سرکنڈا دیکھنے گئے تھے. ریٹ ایک پودا ہوتا ہے سیدھا، پنجاب میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو جب ہوا آتی ہے تو وہ ہلتا ہے یوں یوں، ٹھیک ہے. سرکنڈا بولتے ہیں، انگلش میں ریٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیزس نے فوراً سے یوحنا کو پروٹیکٹ کیا. کیوں پروٹیکٹ کیا میں آگے بتاؤں گا. اس کا مطلب بھی کیا ہے، ریٹ جو ہل رہی ہے. اور اس نے اس لیے یوحنا کو پروٹیکٹ کیا کہ لوگ بولیں گے یہ یوحنا کا ایمان اتر گیا، ختم ہو گیا، یوحنا کا کردار چینج ہو گیا، یوحنا گر گیا. تو اس نے فوراً سے یوحنا کو پروٹیکٹ کرتے بولا کہ تم کیا بیابان میں دیکھنے گئے تھے؟ ہوا سے ہلتا ہوا سرکنڈا، ٹھیک ہے. اور سرکنڈا کیا ہے؟ جس طرح ہوا سرکنڈا سے ہلتا ہے نا، تو دراصل وہ کہہ رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا ہوا میں پریشر ہوتا ہے اور سرکنڈا ہل جاتا ہے. تو دراصل اس کا مطلب یہ تھا کہ جیل میں آزمائش کے پریشر کی وجہ سے یوحنا کا دماغ ضرور تھوڑا سا یا جذبات ضرور سرکنڈے کی طرح ہل گئے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کا نبی نہیں ہے. اور آگے سے اس نے بولا کہ کیا تمہیں نہیں پتا وہ نبیوں میں سب سے گریٹسٹ ہے، زبردست. جتنے عورت سے پیدا ہو رہے ہیں، عورت سے، کیسے عورت سے، جتنے عورت سے پیدا ہوئے ہیں وہ عورتوں میں سب سے زیادہ گریٹسٹ یعنی بہترین نبی ہے.
ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اسے پروٹیکٹ کیا. کیوں پروٹیکٹ کیا؟ کہ لوگ یوحنا کی ریپوٹیشن کو ایز اے نبی جانتے تھے, خراب نہ کرے. یاد رکھنا, ہر ایک ریئل مین آف گاڈ کون؟ دوسرے ریئل مین آف گاڈ کی عزت اتارے گا نہیں, بچائے گا. جیزس نے یوحنا کی عزت بچائی. کس مقام میں؟ جب وہ جیل میں تھا, وہ کمزور تھا, اس کے دل میں شک آ رہے تھے, اور وہ کچھ جگہوں پہ غلط ہو رہا تھا جیزس کے بارے میں, پر اس کی غلطی کو خداوند نے موقع نہیں اٹھایا بتانے کے لیے میں یوحنا سے بہتر ہوں, بلکہ الٹا اس نے اس کی بدتری میں اس کو بہترین بنایا اور بولا کہ یوحنا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. ایک ریئل مین آف گاڈ دوسرے مین آف گاڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس سے بولا کہ مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا کہ جس طرح ہوا میں سرکنڈا ہل رہا ہوتا ہے, اس طرح یوحنا کا جو ہے وہ ایموشنز ہل گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کا پرسپیکٹیو ہل گیا. اس کی پروفیسی نہیں ہلی, نہ اس کی کالنگ ہلی ہے. وہ ابھی بھی نبی ہے, اور نبیوں میں اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ اس بات کو غور سے سنو اور سمجھو تو آپ کو پتہ چلے گا موسیٰ بھی اس میں ہی آتا ہے. یعنی یوحنا کو, مائی گاڈ, جیزس نے بولا موسیٰ سے بھی بڑا ہے یہ, اور ایلیا سے بھی, اور ہنوک سے بھی. مائی گاڈ, یو انڈرسٹینڈ. سو اور آخری چیز یہ ہے, اور آخری چیز جو یسوع نے سکھائی وہ زبردست تھی, اور یہ تھی, اور یہ سب سے پیاری بات مجھے لگتی ہے, اور وہ یہ تھی کہ یسوع نے کراؤڈ کو, جتنے لوگ بیٹھے تھے, ایک مرد خدا کے تڑپنے کو انڈرسٹینڈ کرنا سکھایا. کیونکہ جو ایک خدا کا بندہ ہوتا ہے اس پہ اتنی آزمائشیں ہوتی ہیں, اور اس کو اتنا تڑپنا پڑتا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یوحنا کا سر اتار دیا گیا تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے ایک کراؤڈ کو یہ سکھایا کہ کس طرح ایک مین آف گاڈ, ایک خدا کے بندے کے تڑپنے کو سمجھا جائے اور محسوس کیا جائے. کیا مطلب کہ یسوع چاہتا تھا کہ لوگ اس بات کو سمجھے کہ تھوڑی دیر کی آزمائش, تھوڑی دیر کی کمزوری, تھوڑی دیر کا تڑپنا ایک خدا کے بندے کی برکت اور اس کے آفس جو خدا نے اس کو جس رتبے میں بٹھایا ہے اس کو ختم نہیں کر دیتا. جسٹ بیکاز اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ نبی نہیں ہے. جسٹ بیکاز اس کے دماغ میں کوئی سوال آ گیا, شک آ گیا, اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سرکنڈا ہوا سے ہل گیا ہے. تو یسوع نے کراؤڈ کو سکھایا کہ اگر کوئی کمزوری کی حالت میں ہے, اس کو یہ نہیں بولو کہ اب یہ نبی نہیں ہے, اس کو یہ بولو کہ یہ کمزور ہے, مگر کمزوریاں جو ہیں خدا کی برکتوں کو ہم سے چھینتی نہیں ہیں, وہ وہیں رہتی ہیں. تو ان دی اینڈ مورل آف دا اسٹوری کیا ہے؟ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ہم نے جیزس نے کیا سکھایا کہ یوحنا کی روح بالکل ٹھیک تھی, اس کا دماغ بیچ میں آیا, پروفیٹک صحیح تھا, پرسپیکٹیو بیچ میں آیا. ٹھیک ہے, سرکنڈا جس طرح ہوا سے ہلتا ہے اس طرح یوحنا کے ایموشنز ہلے, برین ہلا, زاویہ ہلا, مگر نبوتیں نہیں ہلی, اس کی کالنگ وہیں پہ تھی. اور آخر میں بیسٹ چیز جو جیزس نے سکھائی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کو کمزوری میں پاؤ, غلطی میں پاؤ, اس کے اوپر تہمتیں مت لگاؤ, بلکہ اس کو بچاؤ, اس کی عزت کو بچاؤ, اس کو واپس جو ہے اس کے ریسٹور کرو, بحال کرو, اس کے اپنے مقام پہ رکھو. کیونکہ جیزس نے بھی یوحنا کے لیے ایسے ہی کیا. جب آخری بات کر کے ہم اس وقت کمن روہل کھڑے ہو, آخری بات کر کے کینسل کروں گا. اور بات یہ تھی کہ جب یوحنا کا پرائم ٹائم تھا, پرائم سب سے بہترین وقت یوحنا کا چل رہا تھا, جیزس نے تب اس کی تعریف ہی نہیں کی. جب یوحنا اپنی پستی میں تھا, کمزوری میں تھا, اور سب سے بری حالت میں تھا, اتنی دیر میں کہ اس کا سر کٹنے والا ہے, اور الٹا وہ یسوع پہ اب شک کرنا شروع ہو گیا ہے, یعنی کہ تو وہی ہے یا کوئی اور ہے. تو یعنی جب وہ سب سے کمزور تھا تب جیزس نے بولا یوحنا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کیا مطلب؟ جیزس کے دل کو اور اس کے نظریے کو سمجھو کہ لوگ تب تعریف کرتے ہیں جب آپ سب سے بیسٹ ہوتے ہو, اور یسوع تب تعریف کرتا ہے جب آپ سب سے نیچے گر جاتے ہو. اس کی تعریف کرنے کا مقصد آپ کو دھوکہ دینا نہیں ہے, بلکہ آپ کو یاد دلانا ہے کہ میں اب بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں, اپنے اصلی مقام پہ واپس آ جا, کیونکہ تو تعریف کے لیے بنایا گیا ہے, کیونکہ تو تعریف کے بادشاہ کا بیٹا ہے. گیٹ دا ویڈیو.